अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हर शर, हर आज़माइश और हर फितने से महफूज रखे। आपके लिए कुरान का समझना और इस पर अमल करना आसान फरमा दे। आमीन। बच्चे, सूरतुल बकरा की हमारी आज की आयत नंबर 19 है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक में हम मुनाफिकों के 2 ग्रोहों के बारे में जानेंगे। हर ग्रोह को मिसालों से भी समझेंगे। आयत नंबर 17 में मुनाफिकों के पहले ग्रोह का जिक्र था, जो ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं लेकिन दिल से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, इन पर ईमान नहीं लाते, यानी उनके दिल में ईमान लाने की नीयत और इरादा नहीं होता। यही वजह थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ इस्लाम का नूर फैला दिया तो इन मुनाफिकों के दिल उस ईमान की रोशनी से रोशन ना हुए, बल्कि ये कुफर और गुमराहियों के अंधेरों में और मज़ीद धंसते चले गए। इनको हक नज़र ना आया। आयत नंबर 18 में था कि मुनाफिकों का ये पहला गिरोह हक सुनने से बहरा है, हक कहने से गूंगा है और हक देखने से अंधा है। ये कभी भी हक की तरफ नहीं पलटेंगे, यानी ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ईमान लाने की ना नीयत थी ना इरादा था। आपको मालूम है ना, ज़ुबान से क्यों इकरार करते थे झूठ मूठ का? ताकि मुसलमान मुख्तलिफ मुल्क फ़तह कर रहे हैं, उन्हें सामान मिल रहा है, उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं, इन्हें भी ये सब मिले, माल मिले। ठीक है बच्चों, आइए अब जानते हैं आयत नंबर 19 में क्या है। पहले तर्जुमा कर लेते हैं। औ या का सय्यिबिन, जैसे मिसाल है ज़ोरदार बारिश की, मिनस समाई, आसमान से। मिन होता है से और अस्समाई आसमान को कहते हैं। फ़ी ही, इसमें। फ़ी मैंने में और ही मैंने इस, यानी इसमें ज़ुलुमातुन, अंधेरे हैं। ज़ुल्मत अंधेरे को कहा जाता है। व और रादुन, कड़क है। व और बरक़ुन, बिजली है। बर्क बिजली हम उर्दू में भी कहते हैं ना। यजअलूना, वो डाल लेते हैं। अस्साबियाहुम, अपनी उंगलियां। फ़ी आदानिहिम, अपने कानों में। फ़ी मैंने में और आदान कानों को कहा जाता है और हिम जो है उनके, यानी अपने। मिनस्वाई की, बिजली की कड़क से। हदरा, डरते हुए। अलमौत, मौत से। वल्लाहु, और अल्लाह। मुहीतुन, इहाता किए हुए है, घेरे हुए है। बिल काफिरीन, काफिरों को। जी बच्चों, तर्जुमा इस तरह से बनेगा, या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक ज़ोरदार बारिश हो, जिसमें अंधेरे भी हों और कड़क भी और बिजली भी। वो कड़कों की आवाज़ पर मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं।
اور اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ بچوں، اس آیت نمبر 19 میں بتایا جا رہا ہے منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سفر کر رہا ہو اور زوردار بارش ہو رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش برس رہی ہو۔ کصیب، زوردار بارش۔ یہاں بارش سے مراد قرآن کا نزول ہونا ہے، یعنی قرآن کی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی تھیں، نازل ہو رہی تھیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے تھے، حکم تھے نا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اور شراب نہ پیو، ٹھیک ہے نا، گناہ نہ کرو، یہ سب حرام نہ کھاؤ۔ تو کہا جا رہا ہے جس طرح بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح قرآن جو نازل ہو رہا تھا وہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ لہٰذا یہاں زوردار بارش سے مراد ہے قرآن کا نازل ہونا۔ بارش بھی بچوں اوپر سے آتی ہے نا، اور قرآن کا نزول بھی اوپر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آیت میں کہا جا رہا ہے فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش پہ اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے۔ یعنی جب زوردار بارش ہوتی ہے تو کبھی بادل بہت کالے ہو جاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی بجلی چمکتی ہے اور کڑک ہوتی ہے، یعنی بادل گرجتے ہیں۔ بادل کے گرجنے کو کڑک کہا جاتا ہے نا۔ اب اس گرج چمک اور اندھیرے کو مسافر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے بات کی نا، مسافر سفر کر رہا تھا کہ کیا ہوا، جی زوردار بارش ہو گئی۔ بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے بجلی بھی چمکتی ہے اور بادل بھی گرجتے ہیں۔ لہٰذا اب اس مثال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بارش کی مثال کیسے ہے، جیسے قرآن نازل ہو رہا ہو، بالکل بارش کی طرح۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے، بارش بھی اوپر سے آتی ہے، قرآن بھی، وحی الہی بھی اوپر سے آتا ہے، تو بارش میں جس طرح بجلی کڑک ہوتی ہے، اسی طرح جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو احکامات نازل ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کڑک بھی ہوتی ہے اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے تھے، قرآن کی آیات آ رہی تھیں، تو ان منافقوں کی پولیں کھل رہی تھیں۔ آپ نے شروع کی آیات میں نہیں دیکھا، اللہ نے بتایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کی ساری علامات بتائیں نا، تو ان کی پولیں کھل رہی تھیں۔ اور ان احکامات میں جو قرآن میں آ رہے تھے، جنت کی خوشخبریاں بھی تھیں اور جہنم کے عذاب کے ڈراوے بھی تھے۔ یہاں برق سے مراد جنت کی خوشخبریاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بجلی سے کیا مراد ہے، جنت کی خوشخبریاں، کامیابیاں۔ اور ظلماتن سے کیا مراد ہے، جی ظلماتن سے مراد ہے آزمائشیں، مشکلات، مصائب، تکالیف، یعنی ایسے احکامات ہیں جو منافقین کے لیے سخت اور مشکل ہوتے تھے۔ مثلا جہاد کا حکم آ گیا، اب تو ڈر جاتے تھے نا کہ ہم تو صحیح مسلمان ہیں ہی نہیں، ہمیں تو یہ بالکل یقین نہیں ہے کہ جہاد پر جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، ہم تو مانتے ہی نہیں نہ اللہ کو نہ رسول کو، تو یہ تو ہم مر جائیں گے جہاد میں جائیں گے۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، جی آیت میں کہا جا رہا ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ بجلی کے کڑکوں اور گرج کی آواز پر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ جی
یہاں یہی بتایا جا رہا ہے۔ دوبارہ آ جائیے مثال کی طرف۔ ایک شخص سفر کر رہا ہو اور زور کی بارش ہو رہی ہو، بارش میں بجلی بھی ہو، چمک بھی ہو، بادل بھی گرج رہے ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ جی، مسافر گرج کی آواز کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے کیا کرے گا؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لے گا۔ ڈرتا ہے نا کہ کہیں بجلی نہ گر جائے، میں مر ہی نہ جاؤں۔ کہا جا رہا ہے بالکل اسی طرح بارش اوپر سے آئی، گرج چمک آئی، یہ ڈرنے لگا۔ بالکل اسی طرح قرآن بھی اوپر سے نازل ہوا، احکامات آئے، کوئی احکامات جو ہے وہ ان کو پسند آئے، کچھ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ جب نہیں آئے وہ کون سے تھے؟ مشکل احکامات، جنگ کا حکم آ گیا مثلا، تو یہ منافق کیا کرتے تھے جب ایسے احکامات نازل ہوتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ کیا خیال، ایسا کیوں کرتے تھے؟ جی، تاکہ بتا سکیں کہ دیکھو ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے، ہم سن ہی نہیں رہے، عمل ہم کیا کریں گے، ہم نہیں کریں گے، یعنی نہ سنیں اور نہ عمل کرنا پڑے۔ وہ انگلیاں ڈال کر حکم کو انسنا کر دیتے تھے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے اور کہہ سکیں ہم نے تو نہیں سنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں بتا رہے ہیں، میرا حکم نہ سننے سے یہ منافق عمل سے بچ نہیں سکتے، بلکہ میری پکڑ تو ہوگی، میں تو ان کو ضرور گھیرے میں لوں گا، ان کا احاطہ کروں گا۔ اسی لیے آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ جنگ میں یعنی جہاد کے لیے نہیں جائیں گے اور جہاد کے حکم پر یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا، مطلب ہے ہم تو جہاد پہ بالکل نہیں جائیں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ میدان جنگ میں جائیں تب بھی موت آئے، اللہ چاہے تو انہیں گھروں میں بھی موت دے سکتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو یہ منافق محفوظ گھروں میں بھی مر سکتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم آیت نمبر 20 میں جو ہماری آج کی آیت ہے، منافقین کے اس دوسرے گروہ کے بارے میں مزید جانیں گے۔ جی، دوسرے گروہ کے بارے میں ہم نے کیا جانا آیت نمبر 19 میں؟ کہ جب قرآن میں کوئی مشکل احکامات آتے ہیں تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو سنا ہی نہیں، سنا انسنا کرتا ہے تاکہ عمل کرنے سے بچ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ آئیے پہلے آج کی آیت کا لفظی ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے یا چھین لے، ابصارہم آنکھیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء اس نے روشنی کی، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑے، فیہ اس میں، و اور، اذا جب، اظلم اس نے اندھیرا کیا، علیہم اوپر ان کے یا ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، و اور، لو اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، لذہب ضرور لے جائے، بسمعہم سماعت ان کی، و اور، ابصارہم آنکھیں ان کی، ان بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ جی بچوں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے قریب ہے بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے اور دیکھنے کی
طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جی بچوں، یہ ترجمہ تھا۔ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی گرے اور مسافر کی آنکھیں چھین لے، یعنی اس کی نظر چلی جائے، وہ اندھا ہو جائے اور دیکھنے سے محروم ہو جائے، اور اس کی بصیرت یعنی اس کی آنکھیں چلی جائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی چمکنے کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مسافر چل پڑتا ہے، یعنی سفر کرنے لگتا ہے، آگے کو بڑھنے لگتا ہے۔ یہ مثال میں کہا جا رہا ہے نا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے بجلی نہ چمکنے کی وجہ سے تو مسافر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی پھر سفر آگے نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت یعنی سننے کی طاقت، ان کی بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت لے لیتا، سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کرنے کا اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ بجلی گرا کر مسافر کی آنکھ اور کان اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ بجلی گرے تو پھر انسان کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں اور وہ بہرا بھی ہو سکتا ہے، اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس دوسرے گروہ کے منافق کا رویہ، اس کا عمل اس آیت نمبر 20 کی دی گئی مثال کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جی بچوں، سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ جب تیز بارش میں سفر کرنے والا مسافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، کب؟ جب بجلی چمکتی ہے اور گرجتی ہے۔ وہ اس ڈر سے ڈال لیتا ہے کہ مجھ پر بجلی نہ گر جائے، بجلی سے بچنے کے لیے، کیونکہ بجلی گر سکتی ہے، اسے اندھا اور بہرا کر سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے بالکل اس مسافر کی طرح منافقین کا یہ جو دوسرا گروہ ہے نا، یہ بھی چالے چلتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں سنا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے، ایک ایک آیت کا مطلب سمجھا رہے ہوتے تھے، حکم کیا اللہ نے دیا وہ بھی بتاتے تھے کہ اب یہ حکم جو ہے اس پر عمل کرو، تو یہ منافقین کا دوسرا گروہ کیا کرتا تھا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ سنے ہی نہ، اللہ کی بات ہی نہ سنے اور عمل بھی نہ کرنا پڑے، بالکل اس مسافر کی طرح۔ کان میں انگلیاں ڈالنے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ بجلی نہ گرے، اگر گرنی ہے تو گرے گی، چاہے انگلیاں ڈالے چاہے نہ ڈالے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ایسے کرنے سے، یعنی انگلیاں کانوں میں ڈالنے سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے یہ نہیں بچ سکتے۔ نہ تو مسافر بچ سکتا ہے، بجلی نے گرنا ہوا تو ضرور گرے گی، اور یہ عمل نہیں کریں گے تو ضروری پکڑ ہوگی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو مسافر چل پڑتا ہے، سفر جاری کرتا ہے اپنا آگے۔ بالکل اسی طرح منافق قرآن کے جب آسان احکامات سنتا ہے تو عمل کر لیتا ہے۔ جیسے کہ نماز کا حکم آتا ہے تو پھر پڑھتا تھا نا، چاہے سستی کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اگر نماز نہ پڑھتا تو سب کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو بچوں، آپ بھی ضرور نماز پڑھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا۔ پھر کہا جا رہا ہے مثال میں، مسافر جب روشنی نہیں ہوتی یعنی بجلی نہیں چمکتی، اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی آگے سفر پھر نہیں کرتا۔
کہا جا رہا ہے بالکل اس مسافر کی طرح۔ دوسرے گروہ کا جو منافق ہے نا، وہ بھی جب آسان عمل کوئی ہوتا ہے کرنے کا، کوئی اس کو حکم اچھا لگتا ہے تو کر لیتا ہے عمل، جیسے نماز پڑھ لی۔ لیکن جب کوئی مشکل حکم آتا ہے تو پھر یہ عمل سے رک جاتا ہے۔ جیسے مسافر بجلی چمکنے پر تو چل پڑتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو راستہ ہی نظر نہیں آتا تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پھر جب مشکل حکم آتا ہے، جیسے جہاد کرنے کا حکم آ گیا، تو اب تو یہ منافق ڈر جاتا ہے نا، یہ دوسرے گروہ کا منافق، کہ جنگ میں جاؤں گا تو میری تو جان جا سکتی ہے، لہٰذا مجھے تو جہاد پہ نہیں جانا۔ تو کیا کرے گا؟ یہ حکم سنتے ہی کان میں انگلیاں ڈال لے گا کہ میں نے تو سنا ہی نہیں، اب میں نے عمل بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو مسافر کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں لے لے، یعنی اسے بہرا اور اندھا کر دے، اس پہ بجلی گر جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، جب چاہے بجلی گرا کر اس کو اندھا اور بہرا کر سکتا ہے۔ اب آ جائیں منافق کے اوپر، یعنی بالکل اسی طرح اس مسافر کی طرح جو منافقین کا دوسرا گروہ ہے، جب یہ عمل نہیں کرتا، جیسے جہاد پر نہیں جانا تو کانوں میں انگلیاں ڈال لی، تو اگر اللہ چاہے کیوں ڈالتا ہے کانوں میں انگلیاں؟ تاکہ عمل نہ کرنا پڑے۔ اور عمل کیوں نہ کرنا پڑے؟ کیونکہ حکم اس کی پسند کا نہیں ہوتا۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ جنگ میں جاؤ، جہاد کرو، جان جا سکتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کو گھروں ہی میں ہلاک کر دوں، ضروری تو نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جائیں اور دشمن کی تلوار سے، اس کے وار سے قتل ہوں۔ اللہ تو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تو ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ جی بچوں، اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی، ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے اور ناراضگی سے بچ سکیں، ہماری زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت آ سکے۔ قرآن پڑھنے سے آتی ہے نا، عمل کرنے سے، اور ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں آ جائیں، اللہ کی مدد آ جائے، اور آخرت میں بھی ہمارا مددگار اللہ ہو اور ہمارا اچھا انجام ہو، اور ہم جہنم کی آگ میں نہ جائیں بلکہ جنت میں جائیں۔ جانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کے دلوں میں بہت سارا شوق ڈال دے کہ آپ بہت خوشی خوشی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے قرآن، اس کو سیکھیں، ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھیں اور عمل کریں۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔